बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। एक ही दिन में कप्तान के लिए 3 तबाह कुन ख़बरें, ये तो खैर मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा, एक एक की तफसील बताऊँगा, तबसरे के साथ बताऊँगा। दूसरा ये भी डिस्कस करना है कि यार ये अक़वाम मुत्तहिदा में क्यूबा ने इसराइल की मिट्टी पलीद करके रख दी है। ये आप सुनेंगे तो यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि क्यूबा ने किस तरीके से इसराइल को नाकों चने चबवाए हैं। और मैं कहता हूँ आप उस खातून को जो रिप्रेजेंटेटिव, क्यूबा की रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा में, उसने इसराइल को किस तरीके से गंदा किया है, नंगा किया है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे, ये आप देख लीजिएगा। और अक्सरियत होने के बावजूद भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अदम एतमाद की तहरीक का सामना है। यार ये क्या चक्कर है, ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले ये 3 ख़बरें पर भी आने से पहले, इसराइल वाली ख़बर पे भी आने से पहले, हम वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ व्हील चेयर्स भी दे रहे हैं। दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिला रहे हैं। आपके ताउन अल्लाह के करम से हो रहा है। और जनाब कुछ लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, कुछ लोग वैसे ही कहते हैं कि जनाब तख्ती न लगाएं। ये एक भाई हैं, इन्होंने कहा कि अब तख्ती ज़रूर लगाएं, लेकिन मेरी तख्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की लगाएं। ये अक़ीदत भी है, इश्क भी है, इबादत भी है कि किस तरीके से आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ना, इस हवाले से तो कम से कम एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं। कुछ तो ऐसे लोग हैं अल्लाह ने दिया, उनको 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स लगवा रहे हैं। कुछ ऐसे ही कुछ मिल के लगवा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, तो वो आप जो है ना ज़रूर अल्लाह के नाम। मुझे एक हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का एक कौल याद आ गया। वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर ज़रूर दें, चाहे वो खजूर का दाना ही क्यों ना हो। यानी वो मामूली नहीं समझना, वो भी ना देने से तो बेहतर है ना, ये बड़ी बात है। और आ जाएँ कप्तान के लिए 3 तबाह कुन ख़बरें। अच्छा क्या है? पहली ख़बर, कप्तान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट में शिकस्त हो गई। ठीक, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो बेंच बनाना जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा जो अभी अभी आई हैं, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुई हैं। पहला कोई बड़ा केस उनके सामने आया है और हाई प्रोफाइल केस, और वो जनाब चीफ़ जस्टिस थी पेशावर हाई कोर्ट की, वहाँ से एलिवेट होके यहाँ पर आई हैं। शिकस्त मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तो होना था। आज़ाद मनस जज हैं, दबंग जज हैं, उन्हें ऐसे ही करना था। उन्होंने कहा जी हम तो मुदाखलत नहीं कर सकते ट्रायल कोर्ट में, और ऐसे ही होना चाहिए। ये वो कोर्ट थोड़ी है बाबे ज़हमते की, साकिब नासूर की, कि जो ऊपर इजाज़ुल एहसन को बिठा देगा कि जी आपने पहरा देना है नवाज शरीफ के वो जो अदालत चल रही थी। ये वो थोड़ी है, ये तो बासूल जजेस हैं और वो कहते हैं ट्रायल कोर्ट आज़ाद है, उसके काम में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ना ही हम हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। तो कोई स्टे नहीं है, और दोबारा केस उन्होंने हाई कोर्ट को भिजवा दिया ये। लेकिन शिकस्त कब हुई भाई? शिकस्त हुई है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट क्यों गया था? इमरान खान इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा जनाब कि उनको उम्मीद नहीं, उनको यकीन था कि जस्टिस बंदियाल साहब बना देंगे बेंच, या ख़ुद बैठ जाएंगे, साथ इजाज़ुल एहसन साहब को बिठा देंगे, या इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब को बिठा देंगे, या मुज़ाहिर अली नकवी और दूसरे किसी को बिठा देंगे साथ, या अपने साथ किसी और को बिठा देंगे और बस जनाब स्टे दे देंगे। हो गए। किधर गया हुमायूं दिलावर, और जनाब ये पड़ा है केस, और ये मैं गया, ये जा, वो तो इस यकीन के साथ गए थे ना। आगे से बंदियाल साहब ने कहा है भाई हमारी अपनी भी हमने स्किन सेव करनी है, अब जो तपिश है हमारी स्किन तक पहुंच गई है, तो आप ना ये हरकतें करते और ना ये तोहफे बेच के पिंकी गोगी को खिलाते और ये सारा कुछ। तो वो उन्होंने वो बेंच ही नहीं बनाया। उन्होंने बेंच जब बनाया तो खान साहब की उधर ही बस हो गई। उन्होंने कहा जी बस अब नहीं हमें ना स्टे मिलता है, और तोशा खाने में मैं गया। ठीक है ना, खान साहब ने खुद समझ लिया कि जी मैं तो गया ठीक उधर ही। क्योंकि भाई बात ये होती है ना कि बहुत कुछ सहूलतकारी हो गई ना, अब एतबार तो आगे भी नहीं है, लेकिन बहरहाल सहूलतकारी बहुत कुछ हो गई। उन्होंने भी फिर आपको पता है फिर बहुत कुछ, कल को उन्होंने रिटायर भी होना है, फिर वो हम सुन रहे हैं अगर को ज़्यादा को इधर उधर को उन्होंने हलचल मचाई तो फिर रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। बहरहाल मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, तो बहरहाल ये भी बात है। तो उन्होंने कहा है भाई मोहब्बत शोहब्बत बहुत हो गई। वो किस्त कौन सा वाला शेर है यार, कि मेरा दिल सिर्फ़ तेरी ही मोहब्बत के लिए है,
مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ تو بندیال صاحب نے نیازی صاحب سے کہا کہ بھائی یہ محدود مدت کے لیے، لامحدود تھوڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اس میں جو ہے نا اس حوالے سے تو ان کو نہیں ملا تھی یہ پہلی شکست، اور یہ بہت بری خبر تھی۔ ساری کی ساری امیدوں کا مرکز یہی سپریم کورٹ تھی، یا سپریم کورٹ آپ کہہ لیں یا بندیال صاحب کہہ لیں، تو بندیال صاحب تھے۔ لیکن وہاں سے ان کو جس طریقے کا رسپانس ملا، خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب کوئی نا معاملہ گڑبڑ ہے، اب میں ہاٹ واٹرز میں ہوں۔ دوسری بری ترین خبر، بھائی دوسری بری ترین خبر یہ ہے کہ آج انہوں نے آنا تھا 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے ہمایوں دلاور صاحب کے کورٹ میں، اور ہمایوں دلاور صاحب کو پتہ بڑے دبنگ قسم کے جج ہیں، ان کے وکیلوں نے بھی ان پہ چڑھائی کی، ان کے گنڈوں نے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف وہ کیا، اور پھر وہ آپ جو ہلڑ بازی کی ان کے کورٹ میں وہ بھی سب نے دیکھی۔ خواجہ حارث کو معافی نامہ داخل کرانا پڑا، اور اس جج کو پہلی دفعہ، یعنی کہ میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، شاید پہلے کبھی ہوتا ہو، جناب وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا وہ جج کہ جی مجھے عمران نیازی کے شر سے بچاؤ، یہ یہاں تک بھی ہوا۔ تو وہ ہمایوں دلاور صاحب انہوں نے کہا جی 342 کا بیان ریکارڈ کروائیں، نہیں آیا۔ خان صاحب آج باقی پیشیاں بھگت کے سیدھا لاہور روانہ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کل بھی ان کے آنے کا پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے 35 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا، وہ میں پڑھ کے آپ کو جلدی جلدی سناتا ہوں، اب سنیں گے تو مزہ آئے گا، ایسے سوالات ہیں۔ خواجہ حارث کو تھما دیے کہ جی ان سوالات کے جواب بھی دیں، اور جناب ساتھ یہ بھی کہا کہ کل اگر عمران نیازی نہ آیا تو میں ان کے عمران نیازی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا۔ یہ فیصلے میں لکھ دیا ہمایوں دلاور صاحب نے۔ اب یہ تو پکی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ کل وہ، میرا خیال ہے تو نیازی صاحب نہیں آئیں گے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کے وارنٹ گرفتاری تو جاری ہوں گے۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ پتہ نہیں ان وارنٹ گرفتاری پر حکومت کے گٹے گوڑوں میں اتنی سکت ہے، وہ عمران نیازی کو گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ ایک دوست نے کہا کہ بھائی نقوی صاحب، آپ میں سے کسی نے کہا کہ نقوی صاحب یہ جب حکومت انہیں گرفتار کر ہی نہیں سکتی تو پھر ججز یہ وارنٹ گرفتاری جاری کیوں کرتے ہیں؟ بات تو بڑی لاجیکل ہے بھائی، حکومت میں اگر سکت ہوگی، اب لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے جیل، یہ اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے جائیں گے، یہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ جناب حکومت میں کوئی سکت ہے ان کو گرفتار کرنے کی یا نہیں ہے۔ یہ ساتھ ساتھ جلدی جلدی وہ سوال نامہ، اور پھر میں تیسری بری خبر پر بھی آتا ہوں، اسرائیل والی خبر۔ سوال نامے میں چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ٹرائل کے دوران، یہ ذرا سنیے گا صحیح، بڑے اہم سوالات ہیں اور بڑے مشکل سوالات ہیں خان صاحب کے لیے، نیاز صاحب کے لیے۔ ٹرائل کے دوران شکایت کنندہ کو شواہد کو سنا اور سمجھا؟ توشہ خانہ کیس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شکایت کنندہ کے مطابق آپ نے مالی سال 2017-18، 2018-19، 2019-20، 2020-21 کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں، آپ کیا کہیں گے؟ سوال نامے میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے پر آپ کی جانب سے الیکشن کمیشن میں تحریری جواب جمع کرانے پر سال 2018 سے 2021 تک توشہ خانہ تحائف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا میں نے ان سالوں میں اپنے پاس رکھے ہیں تحفے، اعتراف کیا ہے، اعتراف جرم، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 2018-19 میں حاصل تحائف بیچنے اور 58 ملین روپے حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔ 2019-20 میں حاصل تحائف کو کسی اور کو تحفے میں دینے کا تو بتایا، لیکن اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ جو رقم جو بیچی آپ نے اثاثوں میں تو ظاہر کرتے نا، گوشواروں میں تو ظاہر کرتے، وہ نہیں کیا۔ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ تحائف کی فہرست بھیجی۔ شکایت کنندہ کے مطابق 2018-19 میں 4، 2019-20 میں 3، 2020-21 میں 5 تحائف حاصل تو کیے لیکن ظاہر نہیں کیے اور بیان جھوٹا دیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑے اوکھے سوالات ہیں نیازی صاحب کے لیے۔ عدالت نے سوال نامے میں عمران خان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 2018-19 میں بیچے گئے تحائف کے خریداروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ وہ تفصیلات فراہم کیا کرتے؟ وہ تو جھوٹی رسیدیں دیتے رہے، وہ تو کہتے رہے جناب فلاں دکاندار کو میں نے گھڑی بیچی، دکاندار آگے انہوں نے کہا جی میری یہ انہوں نے دکان کی، میری تو اس وقت دکان بھی ختم ہو گئی تھی، یہ میری دکان کی جعلی رسید بنائی ہے، یا کنا شدھ دو شدھ، ٹھیک ہو گیا نا۔ خان صاحب پہلے کے اس معاملے میں پریشان تھے، ایک اور معاملہ بن گیا، انہوں نے کہا اس کا بھی پرچہ کٹو، ٹھیک ہے نا جی، تے اندر کرو خان صاحب نو 420 بن دیا جناب، انہاں میری دکان دی جھوٹی رسید لا دیتی۔ اچھا جی،
اس کے تحفے میں دیے اور خریداروں کی آپ نے وہ جمع نہیں کر تفصیلات فراہم نہیں کی۔ 2019-20 کے تحائف کسی کو تحفے میں دیے۔ 2018-19 میں حاصل تحائف کی مالیت 107 ملین یعنی 10 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، 10 کروڑ 70 لاکھ، لیکن جمع آپ نے 21.5 ملین کرائے، صرف 2 کروڑ کوئی 50 لاکھ۔ یہ کیا چکر ہے؟ جنوری 2019 میں تحائف کا چلان جمع کرواتے وقت آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 30 ملین روپے تھے، لیکن 18-19 کے تحائف کے عوض 58 ملین روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا، 2019-20 اور 2020-21 میں حاصل تحائف کو اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ بڑا معاملہ گمبھیر ہے بھائی۔ 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، انہوں نے بیچ کے کھائے، کہیں ظاہر بھی نہیں کیا، تو پھر گوگی پنکی کو بھی کھلا گئے، پھر بھی کہیں نہیں بتایا، اور خریداروں کا بھی نہیں بتایا۔ 2018 سے 2021 تک آپ نے اثاثے چھپائے اور جھوٹی تفصیلات فراہم کی۔ آپ کے خلاف شکایت کیوں درج ہوئی؟ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اپنی طرف سے بطور گواہ پیش ہونا چاہیں گے، شواہد پیش کرنا چاہیں گے۔ ساتھ یہ بھی فیصلے میں لکھ دیا عدم پیشی پر اگر کل حاضر نہ ہوئے نا تو پھر آپ کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ اب حکومت پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی یہ مجھے نہیں پتا۔ اور جناب اب آ جائیں اس تیسری خبر پر کہ وہ تیسری بری ترین خبر خان صاحب کے لیے۔ سعودی عرب کے سفیر ہیں، بہت قابل سفارتکار ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر علی عواز العسیری۔ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں۔ ایک مضمون انہوں نے اس وقت بھی لکھا تھا غالباً، وہ بھی عرب نیوز میں شاید لکھا، جب یہ خان صاحب نے تڑیاں شڑیاں نہیں لگائی تھیں وہاں امریکہ میں بیٹھ کے، اور ادھر ادھر، اور شاہ محمود قریشی نے بھی لگائیں، اور پھر وہ طیارہ واپس وہ آپ کو سارا پتہ ہے۔ اس وقت بھی تو ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے بڑی مٹی پلید کی تھی خان صاحب کی حکومت کی، اور دھمکیاں لگائی تھیں اور سارا کچھ وہ، بلکہ وہاں سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک سائفر آیا تھا اور اس سائفر میں لفظ باسٹرڈ استعمال کیا تھا، اس وقت یہ باسٹرڈ پہ چپ کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا خیر آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر علی عواز عسیری صاحب نے آج ایک مضمون لکھا عرب نیوز میں۔ اس مضمون میں انہوں نے شہباز شریف کے وہ قصیدے پڑھے، وہ تعریفیں کی کہ تباہ حال معیشت جب ملی خان صاحب گئے اور انہوں نے کس طریقے کا حسن، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ سابق ان کے سفیر ہیں، سفارتکار ہیں، لیکن سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے، یہ آپ کسی سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب کس طریقے سے گلف کنٹریز کے ساتھ شہباز شریف نے تعلقات بحال کیے، کس طریقے سے، اور یہ کس طرح سے آگے تعلقات جائیں گے، اور کس طریقے سے سعودی عرب نے کافی رول ادا کیا ہے نا۔ سعودی عرب، UAE اور چائنا، انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، ایون قطر نے بھی وغیرہ۔ تو انہوں نے شہباز شریف کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ کچھ میرے دوست پوچھیں کہ یہ کیسے بری خبر ہے عمران خان کے لیے؟ عمران خان کے دل سے تو پوچھیں کہ شہباز شریف کی تعریف ہو اور عمران خان کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں۔ بھائی یہ آپ کو کسی نے غلط فہمی ہے کہ آ جائیں بھائی اقوام متحدہ میں کیوبا نے اسرائیل کی مٹی پلید کر دی۔ یہ کیا؟ اسرائیل نے کہا کہ جی اٹھو، اسرائیل کا وہ جو ریپریزنٹیٹیو نے کہا جی اٹھو، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرو ان یہودیوں کے لیے جو قتل ہو گئے تھے ہولوکاسٹ میں۔ اٹھ کھڑے ہوئے سارے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے جیسے ہی وہ بیٹھے تو پھر چیئر نے کہا اب کیوبا کی باری ہے، مائک ملا کیوبا کو۔ کیوبا کی ایک خاتون ریپریزنٹیٹیو وہاں پہ اقوام متحدہ میں جو ان کی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ خاتون تھیں، خاتون ہیں، اور وہ جناب اٹھیں۔ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے اپنے کو مدعا پیش کرنا ہوگا یا ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں پروٹیسٹ کرتی ہوں، یہ جو 1 منٹ کی خاموشی کے لیے اٹھانا ہے نا، یہ کوئی یہاں اسرائیل کا اختیار نہیں ہے، یہ چیئر کا اختیار ہے۔ یہ جناب صدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ 1 منٹ کے لیے اٹھیں اور خاموشی اختیار کریں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا ہے۔
اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے حال میں بھونچال آ گیا، یہاں وہ رکی نہیں خاتون، انہوں نے کہا جی اگر یہ انہوں نے ہاتھ سے تجاوز کیا ہے تو اب میں کہتی ہوں کہ آپ 1 منٹ کی خاموشی کے لیے سارے اٹھیں ان فلسطینیوں کے لیے کہ جن کو اسرائیل نے شہید کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یقین کریں، سلام ہے اس خاتون کو، انہوں نے اسرائیل کی مٹی پلید کر دی، ناکوں چنے چبوا دیے اسرائیل کو، اور وہ سب کو اٹھنا پڑا۔ بھائی 1 منٹ پہلے جو اٹھے تھے وہ سب کو اٹھنا پڑا، اور جس طریقے سے انہوں نے مائک کو گھما کے مروڑ کے مارا اتنے غصے میں، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا، آپ سب نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو بھی۔ اب بات یہ ہے کیوبا کی نہیں بنتی شروع ہی سے امریکہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ فیدل کاسٹرو جیسا انقلابی بندہ جب وہاں آیا، اس نے امریکہ نواز حکمران کو اکھاڑ کے مارا 1960 میں، اور پھر لمبے عرصے تک انہوں نے جناب حکمرانی کی وہاں پر، اور 2008 میں پھر ان کی صحت نہیں اجازت دے رہی تھی، انہوں نے وہ اپنے بھائی کے حوالے کی، 2018 تک اس کا بھائی چلا۔ فیدل کاسٹرو کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے وہ وہ جو ہے نا 2008 میں، تو پھر اس 2016 میں، اور 2018 کے بعد ان کے بھائی نے کسی اور کو انتقال اقتدار کر دیا۔ تو یہ کیوبا مسلم کنٹری نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اگر مسلم کنٹری ہوتا پھر یہ بات اتنی قابل ذکر نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے مٹی پلید کی اس خاتون نے اسرائیل کی، میں کہتا ہوں قابل داد ہے۔ بھائی آ جائیں جناب مودی صاحب کی خبر پہ، یہ کیا چکر ہے یار، 542 کا لوک سبھا میں، 542 کے لوک سبھا میں 301 تو بی جے پی کی سیٹیں ہیں، تو پھر یہ مودی صاحب کو کیوں عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا ہے؟ اور اب تو گنتی کا بھی کہہ دیا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ منی پور میں جو فسادات ہوئے نا، اور یہ ساری ہلڑ بازی اور کتنے نسلی فسادات، اور 2 قبیلوں میں، اور 130 کے 140 بندہ مر گیا دونوں طرف۔ پچھلے دنوں خواتین کو برہنہ کر کے وہاں پر پریڈ کرائی گئی، خواتین کی وہاں پہ ننگی پھرائی گئی خواتین، اس میں بڑا انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور NGOs نے اور مطلب انسانی حقوق کی تنظیموں نے، ہر ایک نے، ہر باشعور نے، بھارت کے اندر بھی بڑی آوازیں اٹھیں اور اس کو بڑا بیک لیش آیا۔ تو مودی کا کوئی ایک بیان آیا، غالباً کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عدم اعتماد تحریک تو کامیاب نہیں ہونی، ان کی ایک اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، واضح اکثریت ہے، لیکن جب تقریریں ہوں گی نا اسمبلی کی فلور پر اور ہم مودی کو شرمندہ کریں گے، اس وقت مودی کی ہم نے مٹی پلید کرنی ہے۔ کس طریقے سے یہ منی پور کے فسادات، اتفاق سے منی پور میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے اور فساد اتنے بڑھے ہیں، اور کس طریقے سے یہ عورتوں والا واقعہ ہوا ہے، تو ہم مودی کو شرمندہ کرنا چاہتے۔ جب یہ بھارت میں ہو سکتا ہے، اگر اس طرح کے فسادات اور اس طرح میں، تو مودی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو ہمارے ہاں 9 مئی کے اس میں ہوا ہے اور سیاسی لنگڑا، اس کو کوئی بیک لیش نہ آئے، اس کے خلاف کوئی نہیں، اس کا گھیرا تنگ نہیں ہو رہا۔ بھائی میں آج کل دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیاسی لنگڑا پھر سے اسلامی ٹچ اور مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کل انہوں نے ایک صحافیوں سے بھی ملاقات کی اور اس میں بھی بتایا جناب میں چاہتا ہوں کہ نوجوان یہ ایسا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ٹھیک؟ میں چاہے جو بھی پٹھے کام کرتا رہوں، میری جو بھی ویڈیوز ہوں، میں جس طریقے سے بھی عائلہ ملک کے ساتھ کروں، میں جس طریقے سے بھی وہ کون ہیں جناب وہ خواجہ سرا، اس کے ساتھ کوئی ہو، جو بھی ہو، میرا کوئی چوتھے فلور کا تذکرہ ہو، خیر، لیکن میں نوجوانوں کو اس طرح کا چونا ضرور لگاؤں گا، ٹھیک؟ مذہب کارڈ میں نے اسلامی ٹچ استعمال کرنا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ مسجد نبوی سے لے کر یہاں 9 مئی کے واقعات میں، مسجد نبوی کی توہین سے لے کر 9 مئی کے واقعات میں یہ مساجد کو جلوانے والا سیاسی لنگڑا، یہ شیطانی ٹچ والا منافق اعظم اب یہ اسلامی ٹچ دینے لگا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔